बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे आमिर मतीन साहब और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी ज्वाइन किया। इन तमाम लोगों की तरफ से देखने वालों को हम खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की रेड लाइन क्रॉस हो चुकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त कारकुनान सड़कों पर मौजूद हैं। स्कूल हों, यूनिवर्सिटीज़ हों, बंद हो चुकी हैं। इम्तिहानात मुकम्मल तौर पर मुलतवी हो चुके हैं। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त इंटरनेट हो, फेसबुक की अगर हम बात कर लें, ट्विटर की बात कर लें, यूट्यूब की बात कर लें, तमाम सर्विसेज इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद कर दी गई हैं। कुछ अहम सवालात हैं जिनके गिर्द आज का प्रोग्राम मुकाबिल हमारा घूमेगा। उसमें पहला सवाल ये है कि क्या ये गिरफ्तारी वाकई कानूनी थी, और क्या गिरफ्तार जिस तरीके से किया गया एक साबिक वज़ीर आज़म को, क्या उसका तरीक़ेकार भी यही होता है? इसके ऊपर हम बात करेंगे। अब होगा क्या, अगला मरहला क्या होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ सियासतदानों की, पाकिस्तान के सियासतदानों की सियासी नापुख्तगी मैं कहूँगी, क्या हमारे मुल्क के जमहूरी निज़ाम को किसी ख़तरे की तरफ धकेल रही है? ये वो कुछ आम सवालात है जिसके गिर्द हमारा पूरा प्रोग्राम आज होगा। आमिर साहब, मालिक साहब, आप दोनों के सामने चीज़ रख देती हूँ। पहली बात तो ये, हम इस बहस में थे कानूनी है गैर कानूनी, क्या है? फैसला तो आप लोगों के सामने आ गया। ये मेरा ख्याल कानूनी और गैर कानूनी जो है ना, ये तो शायद इजाज़त दें तो बाद में कर लें, मगर इसके फैसले के जो असरात हैं, सियासी असरात हैं ना, उस पर ज़्यादा मेरा वो अहम है। अब क्योंकि ये सस्पेंस टूट चुका है कि अदालत से ये फैसला आ गया है कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो कानूनी थी, तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि सुबह उनको मजिस्ट्रेट से सामने नैब के पेश किया जाएगा और वो उनका रिमांड देंगे। अब ये देखना है कि कितने दिन का देते हैं जिस्मानी रिमांड, और फिर केस आगे चलता है। मगर जो दो तीन चीज़ें सबसे अहम यहाँ पे देखने वाली हैं, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट वाइल्ड कार्ड जो है वो पीटीआई के वर्कर्स का रिएक्शन है। हम ज़्यादातर वो वीडियोस जो है ना इस तरह की नहीं दिखा रहे हैं कि वो इंसाइटमेंट भी लगती है और लोग उससे इनकरेज भी होते हैं, मगर इतना बताना हमारा फ़र्ज़ है कि इस वक्त गिलगित से लेके कराची तक जो है बेताशा जो है अमलाक का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे भी हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। अब ये कितनी इसके नुकसानात किस हद तक जाते हैं, कितने सस्टेन कर सकते हैं, ये कल आज रात को क्या होता है, कल क्या होता है, ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। और एक ये दूसरा ये है कि इसके पीछे क्या, ये बड़ा एक सवाल किया जा रहा है। असद उमर ने फॉर एग्जांपल, मैं उनका हवाला दे देता हूँ, बाकी तो इनके प्रोग्राम में हमारे एंकर हजरात भी ये कह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि ये जो जिस तरह की स्ट्रेटेजिक जगहों पे इस तरह से लोग पहुंच गए, गेट तोड़ दिए गए और वो घरों के अंदर घुस गए, घरों के अंदर नहीं, अमलाक के अंदर, स्ट्रेटेजिक अमलाक के अंदर जो है घुस गए और आग लगा दी, गेट तोड़ दिए। तो असद उमर साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जनाब ये एक सारा प्लानिंग के साथ ये का हिस्सा है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो पीटीआई को बैन करना है और इमरान खान को और पार्टी लीडर्स के ऊपर मुकदमात, संगीन मुकदमात, गद्दारी का ये इमरान बड़ा संगीन इल्ज़ाम है। तो अब ये देखना है कि क्या ये भी एक बड़ा वो आता है कि क्या इतना बड़ा रिस्क कोई ले सकता है कि जिससे ये पूरी दुनिया में इस वक्त ये इमेजेस गए हुए हैं, और हमारे यहाँ तो फिर भी हम कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रेशर है, कुछ सेल्फ सेंसरशिप भी है, और कुछ ज़ाती जिम्मेदारी भी आ रही है कि उस तरीके से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो नहीं, हम दिखा भी नहीं रहे, दिखाना भी नहीं चाहते हैं, ना उसको प्रमोट कर रहे हैं, मगर एक बहुत ज़्यादा बेचैनी है। तो ये अब नेक्स्ट 24 आवर्स और फिर उसके बाद आगे ये देखा जाएगा कि इसका क्या, किस तरफ ये जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि अदालत ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो ये फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 3-4 मुकदमा चल रहे हैं। अभी जो 14 मई वाला जो है, हालांकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो था कि 90 दिन के इलेक्शन जो है, 100 दिन से ये बहस चल रही है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने या नहीं होने। अब वो पहले भी आगे तो जाने ही थे, मगर ये वाक़या होने के बाद वो और उसके इम्कानात मखदूश हो गए हैं। और ये एक पहले तो था ना कि एक ख़तरात बहुत ज़्यादा है, पहले था कि वो अच्छा है या बुरा है, ये नहीं, वो स्कैल्पल से ना 1000 कट्स लग के वी वर गोइंग डाउन। अभी मालिक साहब ये एकदम से सर्जिकल
ایمپوٹیشن ہو رہی ہے کہ ٹھا کر کے فیصلہ ہو جائے، کیونکہ یہ کافی مہینوں ہفتوں اور یہ سالوں سے ہی سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم ابھی بھی تو کلائمیکس کی طرف پہنچ رہے ہیں. ون وے اور اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بڑے عرصے سے چل رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ بحران ختم ہی نہیں، آئینی بحران، سیاسی بحران، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک ہمارا آئینی بحران جو چل رہا ہے اور اقتصادی بحران جو چل رہا ہے وہ ختم ہونے کوئی نہیں تھا اور ہم نیچے جا رہے تھے. تو یہ اس وقت کہنا تو یہ مشکل ہے کہ جس کے اندر کوئی سلور لائننگ ہے، بس شاید اسی میں سے فیصلہ ہو جائے. یہ جو دو سول ملٹری کشمکش ہے، اداروں کے درمیان میں کشمکش ہے، پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ ورسز پولیٹیکل پارٹیز، ایگزیکٹو ورسز میڈیا، سارے اداروں کی ایک دوسرے سے لڑائی ہو رہی ہے، کھچڑی پک رہی ہے، کھچڑی پکتی چلی جا رہی ہے. تو شاید اس کھچڑی کا کچھ انجام نکلے. میں چاہوں گا پہلے اس کی لیگل سائڈ پہ میں بعد میں بتاؤں گا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی کیس کا بتانا چاہوں گا. میں مالک صاحب کا اوپینین سننا چاہوں گا کہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کا گلا جو ہے بڑا ہی خراب ہے، سو لہٰذا لوگ آئی ایم شور برداشت کریں گے. مالک صاحب سے اوپینین لے لیتے ہیں. جی مالک صاحب. دیکھیں پہلے تو یہ بہت ہی خراب ہو گیا بھائی. چلیے کوئی بات نہیں، آپ کو تلابری سے پہلے دیکھ لیں کہ آج ہم کھڑے کہاں ہوئے. ایک فارمر پرائم منسٹر الزام لگا رہے ہیں ایک سٹنگ آرمی چیف پہ کہ ان کو قتل کروانے کی کوشش. جو ڈی جی سی ہے وہ رپورٹ کرتا ہے ڈی جی آئی کو، ڈی جی آئی رپورٹ کرتا ہے آرمی چیف کو. مشرف صاحب کہتے تھے یونٹی آف کمانڈ، باجوہ صاحب کہتے تھے کہ جی جو بک سٹاپس ایٹ دی آرمی چیف. درست. تو جب آپ کہتے ہیں کہ ایک جنرل انٹیلیجنس ہیڈ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہے تو اٹ مینز ہی ہیز دا بلیسنگز. یہ ہے سیریسنس. فارمر پرائم منسٹر ایکیوزنگ اے سٹنگ آرمی چیف. چیف جسٹس کی بات پرائم منسٹر نہیں مان رہے. درست. پارلیمان سپریم کورٹ کو نہیں مان رہی. ایگری. صدر کو کوئی نہیں مان رہا. چیف الیکشن کمشنر کو لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی نہیں مان رہی. یہ ہم کھڑے ہوئے. اس پہ پھر جب یہ پچھلے 4 دن کا آپ دیکھیں جو مومنٹم بنا، سب کچھ ہوا، اور ایک ریڈ لائن تھی عمران خان کی. آج ہم میرے پروگرام میں بات کر رہے تھے اور واقعی اس میں بڑی الارمنگ چیز پوائنٹ آؤٹ کی. چلے عمران خان اندر ہو گئے، ان کی کو ایکیوزڈ ان کی بیگم صاحبہ ہیں. واٹ اف ٹمورو شی از اریسٹڈ. اب سوچیں کہ کتنی ایکسپلوسو ہو جائے گی صورتحال. اب سم تھنگ ہیز ٹو گیو. اس وقت آج 14 مئی کی بات کوئی نہیں کر رہا. عمران خان کی گرفتاری نے پورا ملک بند کر دیا. درست. کل اللہ رحم کرے زیادہ کوئی چیز خطرناک نہ ہو جائے. ابھی تک تو کوئی فیٹیلٹی نہیں آئی، لیکن 2-4 جگہ فائرنگ ہوئی ہے، کچھ ہوا. زخمیوں کی اطلاعیں آئی ہیں، فیٹیلٹیز کی بھی اگر ہوگی اللہ کرے نہ ہوا کرے، مگر ایک میں نے کہا نا کہ سینسرشپ آف تھاٹ چل رہی ہے، سیلف بھی ہے اور امپوزڈ بھی ہے. اب یہ دیکھیے اس وقت ڈی ایسکیلیشن کی بہت ضرورت ہے. کہیں سے ٹھنڈا کرنے کی کوئی سین ہی نظر نہیں آ رہا. فوج پارٹی ٹو دا کانفلکٹ، سپریم کورٹ پارٹی ٹو دا کانفلکٹ، پارلیمان پارٹی ٹو کانفلکٹ. ہمیشہ ہوتا تھا ماضی میں یا سپریم کورٹ گھس جاتی تھی، فوجی پیچھے سے گھس جاتے تھے. اچھا پھر سپریم کورٹ ہمیشہ فیصلے کروا لیتی تھی کیونکہ اس کو فوج کی سپورٹ ہوتی تھی. اب فوج اور سپریم کورٹ 2 مختلف خانوں میں، دے آر آلسو ایٹ آڈس. اب میرا خیال ہے سب سے زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے کورٹ کے اوپر. میں آج سیکرٹلی دعا مانگ رہا تھا کہ ہائی کورٹ اسلام آباد کی چھوڑ دیتی خان صاحب. ٹھیک ہے، ویسے امید بھی تھی. امید تھی. اس کا بھی خطرناک میسج یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ میں شاید یہ میسج جاتا کہ دیکھیں ایک طرف لوگ گھس رہے ہیں سو کالڈ ہماری سیکیور اسٹیبلشمنٹس میں اور ان کو یہ عدالتیں چھوڑ رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے اگر یہ آج ہائی کورٹ فیصلہ کر دیتی تو ایک ڈی ایسکیلیشن ہو جاتی. اب میرا خیال ہے ڈی ایسکیلیشن ہو کے لیے سپریم کورٹ کو دل بڑا کرنا پڑے گا. چیف جسٹس کو وہ شاید بہتر ہے کہ وہ بلف کال کر لیں اس گورنمنٹ کا، بنا دیں فل بینچ، کر دیں فیصلے جو انہیں، ایک بک بک ختم ہو. اس وقت کوئی چیز اپنی جگہ سے نہیں ہل رہی. آپ کو نہیں لگتا کہ وہ الزام پھر موجودہ گورنمنٹ ان کے اوپر دے گی اگر وہ فل کورٹ بناتے ہیں؟ دیکھیے ہمارا پوائنٹ آف ویو زیادہ مضبوط تھا، یہ لوگ آئین ہوتے ہوئے قانون کی طرف جا نہیں رہے تھے. لیکن دیکھیے
مجھے بہت اعتراض ہے سپریم کورٹ نے جس طرح میٹرز ڈیل کیے ہیں ٹھیک ہے. چیف جسٹس صاحب نے. آئی تھنک 63A بالکل غلط فیصلہ ہوا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ سپریم کورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر سپریم کورٹ کی اتھارٹی نہ رہی, یہ ایگزیکٹو یہ سارے ہی آپ کو مجھے جینے نہیں دیں گے. یہ بیوروکریسی, یہ پولیس, یہ نہیں جینے دیں گے عام آدمی کو. ہمیں الٹیمیٹ ریلیف جا کے کورٹ سے ملتی ہے. سپریم کورٹ ہیز ٹو پروٹیکٹ سپریم کورٹ. اگر ایگوز کی بات نہ آئی, مجھے فرینکلی عامر کین ایڈ آن ٹو اٹ, مجھے اس ڈی ایسکلیشن اگر نہ ہوئی, مجھے لگتا ہے ہم سیدھا مارشل لا کی طرف جا رہے ہیں. ڈی ایسکلیشن مجھے صرف سپریم کورٹ سے نظر آتی ہے, باقی ہر کسی کا سر لگا ہوا ہے, ویسٹڈ انٹرسٹ لگے ہوئے, کوئی نہیں ہٹ سکتا. ایگو پرابلمس ہیں. میں اگر یہ اسد عمر نے جس طرح یہ الزام لگایا کہ یہ سارا پلان کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ ایسکلیشن جو ہو رہی ہے, تو منطقی طور پہ یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا رسک لے گا کہ مابز کو الاؤ کرے گا کہ وہ اسٹریٹجک علاقوں میں گھیٹے چھوٹے چھوٹے جو تھے وہ نہیں ہیں. مگر یہ جس طریقے سے یہ کیا گیا, 140 کیسز تھے, کہیں نہ کہیں یہ جوڈیشل پروسیس اپنی پیس پہ چلتا رہتا, تو انہوں نے گرفتار کہیں نہ کہیں ہونا تھا. مگر یہ آج جس طریقے سے کیا گیا, لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت, میرا خیال ہے اس میں گنجائش نکل سکتی تھی, مگر ان کا یہ فیصلہ میرا خیال ہے تھوڑا سا سخت ہے. جس طریقے سے کیا گیا اس طریقے پہ اعتراض ہو سکتا تھا, اور شاید اتنا اعتراض نہیں, کیونکہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی تھی, مجھے وارنٹ دکھائیں گے تو میں چلا جاؤں گا. ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی پلیز پلیز پلیز. آپ کے خیال میں جو 5-6 گھنٹے فیصلہ محفوظ رہا؟ جی میں اس طرف ہی آ رہا تھا ایگزیکٹلی. وہ میں مالک بات کر رہے تھے کہ جب یہ فیصلے محفوظ ہو کے لیٹ فیصلہ آئے, تو یہی کرنا تھا کہ جناب یہ نہیں بالکل یہ جائز ہے, تو یہ 2 منٹ کے اندر, یہ 10 منٹ کے اندر یہ فیصلہ آ جانا تھا. جب 5 گھنٹے لگ جائے نا, تو میں یار یہ مالک صاحب یہی آپس میں بات کر رہے تھے کہ اس وقت فیصلہ شاید یہی آتا جو آیا ہے. اور مگر اس کے اوپر سوال بڑے زیادہ آپ کھڑے ہو گئے ہیں. میں ویسے مالک صاحب سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں کہ جو 63A تو بالکل بھی وہ اس کا اس لیے ویلیو اب نہیں رہے گی, حالانکہ وہ بالکل غلط فیصلہ ریویو ہونا چاہیے, کہ اس کے بعد وہ اس سے حکومت ٹوٹی نہیں تھی 63A سے. اس کے بعد پھر بائی الیکشن ہوئے, اس کے بعد پرویز الہی صاحب نے 186 ووٹ لیے اور پھر تحلیل کی, سو اس کا امپیکٹ نہیں ہوا, حالانکہ وہ اگری کرتا ہوں. اور دوسرا جو فل بینچ والا بھی, اب یہ باتیں تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہیں. ہاں, سپریم کورٹ کو بہرحال ابھی بھی اسرٹ اپنا 90 دن کے فیصلہ نہ صرف دیا تھا تو ہے, امپلیمنٹ کرنا ہے, وہ کرنا, وہ اس کا اعلان کرنا, جو بھی عمران خان ہوں, جیل میں ہوں, باہر ہوں, وہ ابھی بھی ان کا امتحان ان کا ختم نہیں ہوا. نہیں امپلیمنٹ ہوگا تو پھر ایک اور ڈفرنٹ اسٹوری ہے. کوشش تو کریں نا, ان کی طرف کوشش ان کو کرنی پڑے گی. چیف جسٹس خود انڈیا دے چکے ہیں جب لاہور میں کارنیلیس تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. مگر اس میں یہ ضرور ہے کہ یہ مالک صاحب نے جو ذکر کیا کہ ان کی بڑی اسٹرانگ جو ریڈ لائن کراس کی, ان کے بقول کہ جو سرونگ جنرل کی بات کی, تو ڈائریکٹلی انہوں نے فوج کے اوپر اٹیک کیا اور آرمی چیف پہ کیا. مگر یہ جو ان کو گرفتاری ہوئی ہے یہ اس معاملے میں نہیں ہوئی, یہ 140 میں سے ایک مقدمہ ہے. اور آپ نے کیونکہ لیگل پوچھا تھا تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کیونکہ لوگوں کو بھول جاتا ہے, میں کوئکلی بتا دوں کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو تھے, یہ جو برٹش انویسٹیگیشن ایجنسی جو تھی, انہوں نے جو یہ آنے تھے ایکسچیکر کے پاس, اور یہ ملک ریاض صاحب کے, اچھا ان کا نام کوئی نہیں لے رہا, مزے کی بات یہ ہے کہ سارے جو اسکینڈل کے اندر جو سینٹرل آدمی ہے اس کا نام ہے ملک ریاض. سارے کہتے رہتے ایک پراپرٹی ٹائکون, سارے پراپرٹی ٹائکون کیوں نہیں نام لے رہے تھے؟ وہ اس لیے نہیں لے رہے تھے کہ اس کے اندر سارے ہی شامل ہیں. اس کیس کے اندر جس طرح توشہ خانہ میں سب شامل ہیں, اس کے اندر بھی سب شامل ہیں. کیسے شامل ہے کہ یہ بہت زیادہ ہم نے شور مچایا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے یہ ایکسچیکر کے پاس آنا چاہیے, جو عدالت نے 460 ارب روپے کا جو جرمانہ کیا ہوا ہے اس کے عوض یہ ایڈجسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, اور یہ بہت غلط کیا گیا اور کیبنٹ کے اپروول کے ساتھ کیا گیا. میں ان سب میں شامل تھا جو یہ شور مچا رہے تھے. مگر
پی ٹی آئی صرف شامل نہیں تھی اس کے اندر، نہ تو پیپلز پارٹی عدالت میں گئی، نہ نون لیگ گئی، نہ سپریم کورٹ نے خود ٹیک اپ کیا، اور نہ ہی ان کی 1 سال سے گورنمنٹ چل رہی ہے ابھی اس کے اندر یہ بڑے آرام سے اس کو انڈو کر سکتے تھے. کیبنٹ کا یہ جو فیصلہ ہے انڈو کر سکتے تھے، انہوں نے بھی نہیں چھیڑا. کیوں نہیں چھیڑا؟ ملک ریاض، چاروں صوبوں کی زنجیر، پہلے بے نظیر کہتے تھے نا، اب چاروں صوبوں کی زنجیر ہے، اس کا نام ہے ملک ریاض. کہ وہ جو کہتے ہیں نا مسنگ دی ایلیفنٹ ان دا روم، یا دی ایلیفنٹ ان دا روم از ملک ریاض. اس میں یہ ملک ریاض میں کون کون ہے؟ یہ اس سٹوری کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں شامل ہیں. وہ کیسے شامل ہے؟ یہ 460 ارب روپیہ جو جرمانہ ہوا تھا کیا تھا؟ یہ کراچی کے اندر جو بیریا ٹاؤن ہے جو بنایا گیا تھا، دادو کی زمین کے عوض جو ہے ان کو ملیر کے اندر یہ زمین دی گئی تھی، اور اصولی طور پہ 2000 ارب کے ڈپازٹس تھے. عدالت نے بہت زیادہ ان کے ساتھ گنجائش نکالی ساکر نثار کے دور میں، اور ان کو 460 ارب روپے کا کیا جرمانہ کیا گیا، حالانکہ 2000 ارب کے ڈپازٹس تھے جو لیے گئے تھے. اور کس نے وہ ملیر میں دلوائی تھی؟ اس میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. کسی کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں وہاں پہ جو ہے وہ اس کو فالو اپ نہیں کیا گیا. ان لوگوں نے جنہوں نے زمین دلوائی تھی وہ آج بھی فالو اپ اس کا ہونا چاہیے. اس فیصلے میں بھی یہ موجود تھا کہ ہمیں امید ہے کہ اس کو فالو اپ کیا جائے گا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں کراچی بیریا کی زمین کو دلوانے کے، اس کا تو فیصلہ آنا ہے نا عمران خان کا، وہ تو فیصلہ آ چکا ہے. اب اس کے اندر نون لیگ کیسے انوالوڈ ہے؟ وہ جو پیسہ 190 ملین پاؤنڈ آیا، وہ لندن سے جب آیا کہ وہ ایک منی لانڈرنگ کا انہوں نے کہا جی اس کا یہ پیسے ہوئے ہیں، اور جو جائیدادیں تھیں اس میں جو مین جائیداد جو تھی، کافی ساری جائیدادیں تھیں جس کا ملک ریاض صاحب کے پاس حساب نہیں تھا. جو بنیادی جائیداد تھی اس کے اندر سب سے بڑی وہ تھی ون ہائیڈ پارک. ون ہائیڈ پارک جو تھی وہ حسن نواز جو کہ نواز شریف کے صاحبزادے ہیں وہ ان کی ملکیت میں تھی، اور انہوں نے اس کو بیچا علی ریاض ملک جو کہ ریاض ملک صاحب کے صاحبزادے ہیں 42.5 ملین پاؤنڈز کے اندر. اور یہ ایک آف شور برٹش ورجن آئلینڈز کی کمپنی الٹیمیٹ ہولڈنگز جو کہ علی ریاض ملک کے نام سے تھی. اور اس زمانے میں یہ بہت بڑا یہ سوال اٹھے تھے اور یہ اخباروں میں بھی خبر چلتی رہی تھی کہ جو پیمنٹ ہوئی ہے وہ اوور ویلیوڈ کر کے دی ہے، اس کی وہ ورتھ نہیں تھی. یہ کافی سوال اٹھایا گیا تھا. اچھا معذرت کے ساتھ میں ذرا انٹروڈیوس کرا دوں، مجھے بار بار کہا جا رہا ہے اس وقت ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ راجہ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. بہت شکریہ عامر. بالکل میں قانونی بس اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈال دوں تو یہ بھی شک تھا اس کے اندر، یہ جب یہ کھلے گا یہ ساری القادر ٹرسٹ کا، اس کا بیک گراؤنڈ میں ساری پارٹیاں شامل آتی ہیں. اس کے اندر نون لیگ بھی آتی ہے، پیپلز پارٹی بھی آتی ہے، بچ نہیں سکیں گے. پر میں ڈائریکٹلی عامر سے پوچھتا ہوں کیونکہ یہ وکیل بھی ہیں اور پروسیکیوٹر بھی رہے ہوئے ہیں نیب کے، اس کا واٹ نیکسٹ؟ عامر ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، تو ایک تو یہ فیصلے کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دوسرا اس کے بعد قانونی طور پہ یہ کدھر جا رہا ہے؟ دیکھیے عامر، یہ بڑا کلیئر تھا کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک ان لافل اریسٹ ہوتا ہے احاطۂ عدالت سے، تو جو چیف جسٹس صاحب نے نوٹسز کیے تھے تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ ان نوٹسز کے ساتھ ساتھ یہ بھی آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ جس کو اریسٹ کیا ہے اس کو بھی پروڈیوس کیا جائے فوراً، کیونکہ یہ ایک طریقے سے جب ان لافل اریسٹ مینس کہ ہیبیس ہے یہ، تو وہ انہوں نے آرڈر نہیں کیا. تو ہمیں ظاہر لگ رہا تھا کہ یہ اس وقت یہ آرڈر الٹیمیٹلی ریزرو ہونے کے بعد یہ اسی رخ پہ جائے گا کہ میکسیمم یہ ہوگا کہ جی جو آفیشلز ہیں انہوں نے جو عدالت ہے اس کا احترام نہیں کیا. لیکن ساتھ جو دوسرا تھا کہ جو آئینی ایک آدمی کا رائٹ ہے آرٹیکل 10A کا کہ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا، اس کے بارے میں بالکل خاموشی رہی، اس کے بارے میں کچھ نہیں آیا. اینی ہاؤ وہ اریسٹ ہو گئے. اب اس میں یہ ہے کہ یہ جو اریسٹ کے وارنٹس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان لافل ہیں. جو نیا نیب کا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں یہ بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ جو اریسٹ کی شرائط ہیں 3 یا 4، اس میں سے یہ ہے کہ جی وہ ملک سے ایبسکونڈ کرنے کا خطرہ ہو، کوئی ایویڈنس کو ڈسٹروائے کرنے کا خطرہ ہو، یا یہ ہو کہ ڈیورنگ انویسٹیگیشن ان کو اگر بارہا طلب کیا جا رہا ہے وہ نہیں آ رہے. ریممبر یہ کیس انکوائری سٹیج پہ تھا اینڈ اباؤٹ 3 to 4 days پہلے
اس کو انکوائری سے کنورٹ کیا گیا ہے انویسٹیگیشن میں. اور لا یہ ہے نیا کہ جب انکوائری کو کنورٹ کرتے ہیں ہم انویسٹیگیشن میں تو وہ پوری جو انکوائری کی رپورٹ ہے وہ اس ایکیوزڈ کو دی جاتی ہے کہ جناب ہم نے آپ کے خلاف یہ انکوائری کی, یہ رپورٹ آپ پڑھیے, اور پڑھنے کے بعد ہم آپ کو بلائیں گے اور آپ سے سوال جواب کریں گے. تو نہ وہ رپورٹ دی گئی اور نہ وہ ان کو بلایا گیا, صرف یہ انکوائری میں 1 یا 2 نوٹس گئے تھے. تو ایسی صورتحال میں یہ جو انویسٹیگیشن کے دوران اریسٹ کی پاورز ہے, انکوائری میں تو ہے نہیں, وہ بالکل مس یوز آف اتھارٹی بائی دا چیئرمین نیب ہے. وہ بالکل ایک ان لافل, میں سمجھتا ہوں کل اگر انہیں پیش کیا جائے ریمانڈ کے لیے جب, تو اس وقت ہی جج صاحب کو چاہیے کہ وہ اس کا فردر ریمانڈ نہ دیں اور کہیں کہ یہ جو اریسٹ ہے یہ ایبسولوٹلی ان لافل ہے, یہ اریسٹ نیب کی امینڈیڈ جو پروویژنز ہیں اس کے تحت نہیں ہو سکتا. ناؤ کمنگ ٹو دا میرٹس آف دا کیس, جو نیب کی امینڈیڈ لاز ہیں اس میں سب سے بڑا چیز ہے کہ جو بینیفیشری ہے اس میں جو پیسہ ہے وہ پیسہ 190 ملین روپیز حکومت پاکستان کے پاس ہی ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ کے فنڈ میں ہو تو سپریم کورٹ کا تو پیسہ نہیں ہے. حکومت چاہے تو آج سپریم کورٹ کو لکھ کے وہ پیسہ اپنے دوسرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر سکتی ہے. تو دیر از نو لاس ٹو دا گورنمنٹ ایکسچیکر, کسی قسم کا لاس نہیں ہے. اب بینیفیشل اونر اگر کسی حد تک سمجھا بھی جائے تو وہ ملک ریاض ہے. اس میں ملک ریاض کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی کہ جی اس کو فائدہ ہوا کہ اس کا پیسہ ایڈجسٹ ہوا. ادروائز جو وہ اس کی ایک ٹرسٹ کے بارے میں نئی لاز میں ڈیفینیشن ہے کہ وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہوتی, وہ کسی کی جائیداد نہیں ہوتی, وہ ٹرسٹ کی ہوتی ہے, وہ اونرشپ نہیں ہوتی. تو جو نیب کی ایک روایت چلی آ رہی ہے سنس اٹس انسپشن کہ اس نے استعمال ہونا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے, آرم ٹوسٹنگ کے لیے, تو وہی ایک اندر ریپیٹیشن ہے. بٹ اگین جو یہ کیس ہے اس میں ٹیکنیکلی بہت سے فلاز ہیں, ایسے فلاز ہیں کہ جو کہ اس کو بالکل وائڈ کر دے گا اور یہ آگے چل نہیں سکتا. اور نیب کے پاس ان چیزوں کا جواب نہیں ہے. انہوں نے جلدی میں یہ جو کارروائی کی ہے یہ ٹوٹلی نیب کے قوانین کی خلاف ورزی ہے. یہ اریسٹ نہیں بنتا کیونکہ اریسٹ کی پاورز کرٹیل کر دی گئی ہیں, بہت لمیٹڈ کر دی گئی ہیں. اور اریسٹ میں چیئرمین نیب کو اب وہ والا اختیار نہیں رہا جو پہلے تھا کہ جس کو مرضی چاہے اریسٹ کر سکے. تو اس میں بیل بھی بنتی ہے اور رٹ بھی بنتی ہے کہ ان کو, لیکن رٹ اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں ان کو بھلے سے جانا پڑے, ان کو جانا چاہیے کہ سپریم کورٹ جائیں کہ جی الیکشنز ہو رہے ہیں, الیکشنز کا اناؤنس کر چکی ہے سپریم کورٹ, ایک پارٹی ہے اس کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے, اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. تو یہ 2-4 گراؤنڈز ہیں بڑے سالڈ ہیں. بٹ انفارچونیٹلی عامر کہ جب سپریم کورٹ کے بارے میں پارلیمنٹ قراردادیں پاس کر دی ہے کہ اس کے حکم پہ عمل درآمد نہیں کرنا, تو دس از اگین اے سچویشن کہ جہاں پہ آپ اور ہم اور ایون چیف جسٹس صاحب خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے. تو ایسی سچویشن میں اب کرنے کے لیے کوئی آپ کو انتظار نہیں کرنا, اس کرنے کے لیے کل ہی ایک پٹیشن سپریم کورٹ بھی آنی چاہیے اور پیرالل یہاں بھی چلے, اور دیس تھنگ مسٹ اینڈ. یہ تو کس طرف جا رہے ہیں کہ جہاں پہ قانون کا کوئی کسی طریقے سے عمل درآمد اور اس کو وہ نہیں ہے. اور آ رہی ہے کہ جی رینجرز اریسٹ کر رہی ہے. بھائی رینجرز کیسے اریسٹ کر سکتی ہے؟ نیب میں پہلے تھا کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ ایجنسیوں کو بلا سکتے تھے, اب وہ پاورز بھی ان سے لے لی گئی ہیں, وہ پاورز ختم ہو گئی ہیں. تو ایسی سچویشن میں اس کیس میں لیگلی آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی سبسٹنس ہے. ہاں آپ آگے چلیں گے, اس کی انکوائری کریں, انویسٹیگیشن کریں, جو کچھ بھی ہوتا ہے. عامر میرا خیال مالک آپ سے کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جو کیبنٹ کا ڈیسیژن ہے اس میں اپروول ہے, اور انڈر دا امینڈیڈ لاز کیبنٹ کے ڈیسیژن کو نیب کی جورسڈکشن سے باہر رکھا گیا ہے. تو اگر کیبنٹ نے اپروول دی ہوئی ہے تو اس پہ تو نیب کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے. جی ابھی سوال سر پلیز عامر یہ بتائیں, اگر ان کی جو ٹرائل کورٹ ہے نیب کی وہ بیل نہیں مانتی تو کین ہی اسٹل موو دا ہائی کورٹ؟ obviously اگر ٹرائل کورٹ جو ہے بیل ریفیوز کرتا ہے تو دین دا نیکسٹ فورم از اسلام آباد ہائی کورٹ, وہاں پہ بیل ہونی چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیبیس کی پٹیشن لگائیں. جی یہ تو
تمام کا تمام جو عمل ہے. اور مجھے افسوس ہے یہ جو اسلام آباد لیکن ہائی ان کی کورٹ کا فیصلہ ہے عامر ان کی بیل کو چیف جسٹس کا یہ فیصلہ کتنا ایڈورسلی امپیکٹ کرے گا جہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ قانونی بالکل کرے گا. اس فیصلے کو بھی چیلنج کرنا چاہیے چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ ہے, کیونکہ یہ فیصلہ نے جو اریسٹ بائی دا نیب ہے, ابھی میں نے پڑھا نہیں لیکن بظاہر ایسے ہے کہ جی جو اس اریسٹ کو انہوں نے لیگلائز کر دیا کہ جی اریسٹ وہ کر سکتے تھے. بھائی کیسے اریسٹ کر سکتے تھے یہ دیکھ لیجئے. سپریم کورٹ میں ہمیں یاد ہے کہ پیچھے ایک نیب کا ملزم تھا, بیل بیفور لینے آیا, اس کو سپریم کورٹ کی پریمیسز سے. اب میں آپ سے اسی لیے پوچھ رہا ہوں, میں نے اس لیے پوچھا ہے, اب وہ جو نیب کورٹ ہے وہ لوور کورٹ ہے. اب اگر سپریم کورٹ نے اپنا ہائی کورٹ نے مائنڈ دے دیا ہے کہ دس اریسٹ واز لیگل, تو وہ ٹرائل کورٹ کس طرح اس کو انلیگل کہہ سکتی ہے؟ نہیں, جو ہائی کورٹ ہے اس نے کہا ہے کہ جی ان کو جو کسٹڈی میں لیا ہے وہ اریسٹ ٹھیک ہے, لیکن جو ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ سیکشن 497 ہے پاکستان پینل کوڈ کا, جو بیل کا سیکشن ہے. تو بیل کے اپنے گراؤنڈز ہوتے ہیں جس میں ان کی ایج بھی ہے, ان کی بیماری بھی ہے, اور نیب کے جو اپنے لاز ہیں ان کی وائلیشن بھی ہے. تو ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ کسی ضمانت کی درخواست پہ نہیں دیا, انہوں نے ضمانت کے جو گراؤنڈز ہوتے ہیں ان کو انہوں نے ریجیکٹ نہیں کیا. تو آل دوز گراؤنڈز فار بیل obtaining a bail are available to them, اور اس میں جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بالکل فری ہے کہ وہ بیل کے گراؤنڈز کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں بیل دے. اور ریمانڈ تو اس میں بنتا ہی نہیں کسی قسم کا یہ ریمانڈ کو اپوز کرے, کیونکہ ریمانڈ تب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی فردر انویسٹیگیشن کرنی ہو. اچھا ایک بات بتائیں, ایک سوال کے بعد پھر میں بریک کی طرف جاؤں گی. ایک سوال, ان کا اریسٹ ہو گیا, اگر ان کی بیل ریجیکٹ کر دیتی ہے ٹرائل کورٹ, تو کیا پاسبلٹی ہے کو اکیوز کے اریسٹ کی؟ ان کی اہلیہ بھی کو اکیوزڈ ہے. دیکھیے خاتون کو اریسٹ کرنے کے بارے میں پھر جو نیب کی ایس او پیز ہیں وہ بڑی سخت ہے. اور اریسٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اریسٹ کا دیکھیے نا, ہم نے لا کے ایمبٹ میں رہنا ہے. لا کہتا ہے کہ چیئرمین نیب اریسٹ کر سکتا ہے اونلی اگر وہ آ نہیں رہے, اور کل کو اگر ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا جاتا ہے, انکوائری کی رپورٹ دی جاتی ہے, تو اس سے پہلے وہ بیل بیفور بھی لے سکتی ہیں, اور بیل بیفور اریسٹ لے کے وہ جوائن کر لیں تفتیش کو. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ بیل بیفور اریسٹ لے لینی چاہیے. صحیح ہے. راجہ عامر عباس صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. میں ایک بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے یہ تو بات ہو رہی ہے کہ قانونی ہے, گرفتاری نہیں ہے, اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے, مگر ہم سب جانتے ہیں کہ ماضی میں ہمارے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈر ہیں یہ بات کرتے رہے کہ نیب کا ادارہ ہمیشہ سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. پہلے تو سب غلط تھا, مگر اب اس گرفتاری کے بعد نہ صرف تالیاں بجائی جا رہی ہیں بلکہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں, جشن بھی منایا جا رہا ہے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک سے واپس تاکہ ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے آپ کو. راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. قانونی پہلوؤں پر آپ عامر صاحب بات کریں. میں بس کوئکلی 2-3 چھوٹی چھوٹی آبزرویشن دے لوں, پھر عامر سے میں 2 سوال کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ میں جو ہے نا اس پہ داد دینا چاہوں گا کہ اس کا جو سینٹرل رول تھا نا شہزاد اکبر صاحب وہ غائب ہیں. وہ آج اگری کرتا ہوں میں رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ کہ وہ مسنگ ہے. سارا کچھ ڈرامہ ان کا بنایا ہوا تھا اور وہ بیچ میں نظر ہی نہیں آ رہے. دوسرا یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹ کی بات ہے کہ ملک ریاض صاحب, اگر اس کا ایک شاخ خانہ یہ بھی ہوگا کہ اگر یہ جو 60 ارب روپیہ بتایا جا رہا ہے یہ واپس جب ان کی جیب سے جائے گا خزانے میں, قومی خزانے میں جائے گا, کیونکہ آپ نے جب ایشو ریز کر دیا کہ جناب یہ دیکھیں بڑا ظلم ہوا, تو اس گورنمنٹ پہ بھی لازم ہو جاتا ہے اور ویسے بھی لازم ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے واپس. تو وہ طوطے کی طرح باقی لوگوں کو جن کو انہوں نے اس میں اوبلائز کیا ہوا ہے وہ کچھ بولیں گے کہ چپ رہیں گے. یہ بھی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. تیسرا اس کے اندر ایک آئرنی یہ ہے کہ یہ اس نیب کی ترامیم جو ہیں جس کے بعد سخت پی ٹی آئی خلاف تھی, اب یہ اس کی وجہ سے یہ بچنے کا ان کا امکان بڑھ جاتا ہے.
اور میں جو سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں ان سے راجہ صاحب سے، عامر سے، وہ یہ مالک صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ آپ کیونکہ نئے قانون میں آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ جی پوری منی ٹریل بینیفیشری بندے کے پاس گئی کو تو نہیں، ڈائریکٹلی پروو کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے. تو مالک صاحب یہ بریک میں بات کر رہے تھے کہ یہ جو لینڈ ٹرانسفر ہوئی بھی ہے ان کے نام پہ عمران خان، اور اس میں ایک تو وہ کتنا امپورٹنٹ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹائم اگر ہو بھی گیا، ان کا قصور نکل بھی آیا تو یہ مہینے سالوں کا کیسز ہوتے ہیں، اتنی جلدی یہ فیصلہ نہیں ہونے والا. زیادہ جو ڈر ہے جو اسد عمر صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ یہ غداری کے پرچے، بیننگ کے خطرے وہ زیادہ ہیں اینڈ سچویشن آن دا اسٹریٹس. جی راجہ صاحب. جی دیکھیے خطرناک بالکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیب کا کیس کو آپ اگر جیکسٹا پوزیشن میں رکھیں، ایک طرف اس کو رکھیں اور ایک طرف جو ملکی حالات ہیں اور الیکشنز ہیں، اور کسی بھی پارٹی کو الیکشن سے ڈیبار کرنے کے لیے اس کے صدر کے خلاف اگر یہ ہو رہی ہے، تو یہ جو ہمارا آرٹیکل 184(3) ہے اس کی ٹوٹلی ایمبٹ میں آتی ہے، جورسڈکشن میں آتی ہے، اور کہ جی ان کو سیاست میں حصہ لینے سے، پارٹی کو الیکشن میں جانے سے یہ ایک طریقے سے روکا جا رہا ہے، پری پول ریگنگ پہ جا سکتے ہیں. تو ان کو اس طرف بھی جانا چاہیے. اور غداری کا پرچہ تو کسی طریقے سے جب یہ عدالت میں جائے گا، یہ جو ایلیگیشنز ہیں، تو میں سمجھتا ہوں وہاں تو پھر بات کھلے گی. وہاں تو پھر عمران خان صاحب کے وکیل بات کریں گے کہ جناب میں اگر کوئی چیز FIR کٹانا چاہ رہا تھا یا میں اگر ان کو نومینیٹ کر رہا تھا تو پھر یہ میرا سٹانس ہے، ذرا نوٹ کیجئے. پھر وہ عدالتوں کے ریکارڈ پہ وہ تمام چیزیں آئیں گی. Then they would become a part of that court proceeding. ایک بات بتائیں، آج مالک صاحب کی آواز بڑی کم ہے تو لہذا میں نے آپ کو روکا ہے، ذرا گلے کی وجہ سے ذرا سن لیں ان کا سوال. اب سچویشن یہ ہے کہ خاصا پہ کیس بن گیا جو الیکشن کمیشن کے باہر جھگڑا ہوا تھا. اب سچویشن یہ ہے کہ خاص صاحب نے ایک سرونگ سینئر آرمی آفیسر کو اپنے قتل کا الزام لگا دیا، سازش کا. اس کے بعد ان کے پارٹی ورکرز ایک دو آرمی کی انسٹالیشنز میں گھس گئے، پھر ویڈیو سے لیے، ایک آدھی جگہ آگ بھی لگا دی. کتنی پاسبلٹی ہے کہ یہ انسٹیگیشن کا کیس ان پہ بنا دیا جائے کہ آپ کے الزام اور آپ کی ان باتوں کی وجہ سے یہ انسٹیگیٹ ہو کے عوام نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملے کیے ہیں. کیونکہ آج پنجاب چیف منسٹر نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے جس پر لکھا کہ جی ہم اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ حملے کا ہم پورا ایکشن لیں گے. کیا از دا اسٹیج بینگ سیٹ کہ ان پہ خطرناک کیس بن جائے؟ دیکھیے اس میں ایک تو اگر ان کا یہ ایشو ہے کہ پارٹی کو آپ نے کوئی ڈکلیئر کرنا ہے کہ جی یہ انہوں نے ایسے ایکٹ کر رہے ہیں کہ ٹیررزم، اگین وہ گورنمنٹ کا رائٹ نہیں ہے. اٹ وڈ الٹیمیٹلی گو ٹو دا سپریم کورٹ آف پاکستان، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دیکھے گی کہ جی آیا اس پولیٹیکل پارٹی کے یہ جو ایکشنز ہیں یہ کوئی ملک کی سالمیت کی یا سوورینٹی کے خلاف ہیں اور اس کو کوئی بین کیا جا سکتا ہے. تو وہاں پہ پھر بہت سی چیزیں آئیں گی. اب بات رہے گی عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، اسٹیٹمنٹ کو پھر وہ دیکھیں گے کہ جی انہوں نے کس پیرائے میں دیا ہے. اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے غالباً اگر انسٹیٹیوشن کا نام نہیں لیا اور اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ایک کسی شخص کے بارے میں، تو پھر بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈ پہ آنی انہوں نے ہے. انسٹیٹیوشن کا نام بھی لیا، انہوں نے کہا کہ ISI کے لوگ تھے وہاں پہ. سو اسٹارٹنگ فرام دا DGC ٹو دا انسٹیٹیوشنز انوالومنٹ، انہوں نے تو پورا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا اس بیسس پہ ان پہ کیس بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کیس تو بنانے میں تو بنایا جا سکتا ہے. اگر وہ کیس تو ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ ہمارے آپ کے جتنے بھی جرنلسٹ دوست ہیں ان پہ کس قسم کے کیسز بنے جس میں ہم نے ضمانتیں لی کہ جی اداروں کو ملائن کر رہے ہیں، یہ اداروں کے خلاف ہیں. لیکن اس کیس نے چلنا تو ود ان دی ایمبٹ اینڈ ود ان دا فور کارنرز آف دا ڈیفینیشن آف این اوفینس، اور کیا یہ کوئی اوفینس بنتا ہے یا نہیں بنتا وہ چلیں گے. لیکن یہ کوئی ایسی عدالت نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ کیس بنا دیا اور ملٹری کورٹ میں چلے جائیں، لے جائیں اور کہیں کہ جی یہ تو ایسا ہو گیا. اس انداز میں کیسز اگر بنیں گے تو دیٹ وڈ بی سم تھنگ کہ جس میں سپریم کورٹ کو الٹیمیٹلی
جب میٹر آئے گا, اس میٹر نے جانا ہے سپریم کورٹ میں, تو وہاں پہ پھر عدالتوں نے فیصلے دینے ہیں کہ یہ کس قسم کے کیسز ہیں, کس قسم کے, کیونکہ کیس بنانا کوئی تو آسان ہے, چیلنجنگ کیس. عامر اس کے اندر امپورٹنٹ پہلو ٹائمنگ کا آ جاتا ہے کہ پارٹی کی یا عمران خان کی جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو اگر بین کیا جاتا ہے تو وہ تو بہت لمبا پروسیس ہے نا, ٹرائل کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہے, ریویو ہے. تو یہاں ٹائمنگ کا ایک ایشو فوری آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کے بعد کہ 90 دن کے الیکشن کا, جن کا انہوں نے امپلیمنٹیشن, اگر امپلیمنٹ وہ نہیں ہوتا تو کوئی اور آئینی طریقہ تو نہیں ہے. وہ ہمیں تو جو سمجھ آتی ہے کہ ایمرجنسی یا مارشل لا ہی لگے گا, تو اسی صورت میں یہ پاسبل ہوگا. کوئی قانونی طریقہ, آئینی طریقہ ابھی تک کسی وکیل نے یا جج صاحب نے نہیں ہمیں سمجھایا کہ کیا ہوگا. تو یہ اس کے ساتھ یہ سچویشن آن گراؤنڈ جو ہے, میں ذرا ریلیکٹنٹ تھا, مالک صاحب نے کھل کے جب بات کر دی ہے کہ جی ایچ کیو کے اوپر, کور کمانڈروں کے گھروں کے اوپر جب یہ حملے شروع ہو گئے ہیں, گاڑیاں ان کی جلائی جا رہی ہیں اور یہ کنٹونمنٹس میں گھس گئے ہیں, تو پھر یہ معاملہ بہت ہی سنگین ہوتا جا رہا ہے. اٹ از سیریس, اور یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور پہلے جب یہ ایک کیس ہوا تھا, آپ کو یاد ہے 25 مئی کو جب یہاں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی درختوں کو آگ لگا دی گئی, یہ ہو گیا, تو پھر سپریم کورٹ نے ایک بات کی تھی کہ کیا کوئی لیڈرشپ تھی وہاں جو ان کو انسٹیگیٹ کر رہی تھی, کیا پارٹی کی کوئی لیڈرشپ ان کو کنٹرول کر رہی تھی, یا یہ موب اپنے ٹائم خود نکل کے آ گیا تھا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بعد میں ہوگا. اٹس ناٹ سو ایزی کہ جی اس کو بین کر دیا جائے گا. یہ چیزیں پھر آئیں گی کہ جی ایویڈنس لائیے کہ کس نے کیا تقریر کی تھی, کسی نے کہا تھا کہ اس کو جلاؤ گھیراؤ کرو, یا عوام اگر خود سے نکلتی ہے تو وہ کون سی عوام ہے, کون نہیں ہے, اس میں کون سے لوگ ہیں, آیا وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں, یا یہ بھی ممکن ہے. ہم نے ایسی سچویشنز میں دیکھا ہے کہ ایون ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو شاید پولیس کے ہی ہوں, رینجرز کے ہوں, سادہ کپڑوں میں ہوں, دوسروں میں ہوں, توڑ پھوڑ کر رہے ہوں. تو یہ تمام پہلو ہیں کہ جس کو عدالت پھر دیکھے گی, اینڈ دین دے وڈ کم ٹو اے کنکلوژن, ناٹ اسٹریٹ اوے کہ جی یہ کوئی پارٹی کا آ گیا اور پارٹی نے یہ تمام جلاؤ گھراؤ کر دیا. میرے پاس میں صرف ایک کامنٹ دینا چاہتا ہوں. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اگر عمران خان کچھ دن اندر ہیں کہ ان کی جو پروٹیسٹ ہے وہ آرگنائز پروٹیسٹ ہو اور ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ لیڈ کرے, کیونکہ اگر یہ بچے ینگسٹرز خود کے تو یہ نہ ہو کہ ان کی پروٹیسٹ ہائی جیک ہو کے انہی کے اگینسٹ استعمال ہو. یہ ہیئر از دی ڈیلیما فار پی ٹی آئی کہ ایک طرف جو ہے پریشر بلڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ جو نا سٹریٹس پہ یہ وائلنس چاہیے ہوتا ہے, مگر دوسری اس کا جو پہلو ہوتا ہے وہ جس طرح اسد عمر صاحب ڈیفینسو پہ ہوئے تھے کہ یہ ہم نے نہیں کروایا, یہ سازش کی جا رہی ہے ہمارے اگینسٹ. شاہ محمود قریشی بھی آؤٹ آف دا وے جا کے کہہ رہے ہیں کہ پرامن رہیں پرامن رہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی صرف ان کی گرفتاری کے اوپر جو سڑکوں پہ حال ہو گیا ہے جو کہ کافی سنگین ہے, تو یہ فردر جب یہ آگے جائے گا, جس طرح عمران ابھی مالک اشارہ کر دے رہے تھے, کیونکہ عامر اگری نہیں کرتے کہ یہ پاسبل ہوگا کہ ان کی بیگم صاحبہ کی بھی گرفتاری ہو جاتی ہے, یہ پارٹی کی بیننگ کسی اجلت میں کی جاتی ہے, یا عمران خان کو بین کر دیا جائے گا, کیونکہ یہ کافی عرصے سے بازگشت چل رہی تھی نا, پی ڈی ایم کی طرف سے آ رہی تھی, بار بار جو کہہ رہی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, تو یہ لیول پلینگ فیلڈ آ گئی نا کہ نوازی پہلے بین ہوئے تھے تو اب ان کے لیے گراؤنڈ بنائی جا رہی ہے بین. جتنے کھوبے اس لیول پلینگ فیلڈ میں کہیں نہیں ہوں گے. بہت شکریہ, تھینکس سو مچ مالک صاحب. راجہ عامر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, ان کا بھی شکریہ. عامر متین صاحب آپ کا بھی شکریہ. دیکھنے والے اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.